सामने के नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, ये थी वो एहतियाती तदाबीर जो आपको दिखाना मकसूद था और आपको बताना मकसूद था और आपको बावर कराना मकसूद था कि हम स्टूडियोज में बैठे हुए हैं, हमारी जॉब है, हमारी मजबूरी है, हमें काम करना है, आपको अवेयरनेस आप तक पहुंचानी है, लेकिन आपको भी यही काम करना है। आज का प्रोग्राम जिसमें हमें बात करनी है पीडीएम का जलसा। कल एक दफा फिर जलसा हो गया, हुकूमत ने कहा था हम जलसा करने नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जलसा हो गया। अब दो मौक़िफ़ हमारे सामने है। पीडीएम कहती है कि हम जलसे जारी रखेंगे, यानी अपोजिशन के जो अलायंस है वो कहते हैं हम जलसे जारी रखेंगे, और दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि हम जलसे करने नहीं देंगे। अब इन दो जो सेंटेंस के बीच की जो कहानी है वो क्या है? अगर पीडीएम जारी रखती है तो सवाल यहाँ पर यह है कि अब तक के जलसों से आपने हासिल क्या किया है और वो ऐसा आप अगले एक महीने में क्या कर पाएंगे, या आपके पास क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जो आप समझते हैं कि जनवरी, जिनको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनके जरिए आप समझते हैं कि जनवरी में ये हुकूमत चली जाएगी। दूसरा जो मौक़िफ़ है वो हुकूमत का कि हम इनको इजाजत नहीं देंगे, किसी तौर जलसे करने नहीं देंगे। तो रोकने का तरीक़ेकार क्या होगा? आया ताकत का इस्तेमाल होगा या आप मुज़ाकरात की तरफ आएंगे? दोनों में से हुकूमत क्या ऑप्शन इख्तियार करेगी अगर इसी तरह से उन्होंने आगे भी जलसे किए तो? इस पर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ कोविड-19 की सिचुएशन जो गंभीर होती चली जा रही है और जिस तरीके से, जिस तेजी से मज़रत पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, जिस तरीके से मोर्टेलिटी रेट बढ़ा है, वो इंतहाई तशवीशनाक है। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। जो पैनलिस्ट है उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। एमएनए पीटीआई की कमल शोजत साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम कमल, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ हैं, एमएनए है पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम अली परवेज मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, डिफेंस ऑफ पॉलिटिकल एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर फरा ईसा जो कि हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं और कोविड-19 पे फ्रंट लाइन से उसके खिलाफ एक जो बैटल है उसको लड़ भी रही है। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर फरा ईसा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। डॉक्टर फरा ईसा साहिबा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। कोविड की जो सिचुएशन है वो, बल्कि मैं आपसे ही आगाज क्यों ना कर लूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त सिंपल मुझे बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो कितनी गंभीर है, कितनी लीथल है और कितनी मुख्तलिफ है फर्स्ट फेज से। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? गुड टू बी बैक अगेन। जो कोविड-19 की इस वक्त जो वेव आई है वो पहले से कहीं ज़्यादा देखा जा रहा है और डेली केसेस आर ऑलमोस्ट डबल जो पहले हमें देखने को मिले थे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हाल ये है कि सारे हॉस्पिटल्स फुल हैं और बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे क्योंकि इतने ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं इस वक्त के कोप अप नहीं किया जा रहा हेल्थ केयर प्रोफेशनल से भी और हेल्थ केयर फैसिलिटीज से। तो डेफिनेटली ये दिस टाइम अराउंड इट्स रियली तशवीशनाक बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि बाहर आप देख रहे हैं कि अभी लोगों में जागना शुरू हुआ है कि हाँ वाकई कोविड वापस आ गया है। पहले कुछ अर्से पहले तक ये लोग यही कह रहे थे कि नहीं कोविड खत्म हो गया, कोविड खत्म हो गया, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हम जैसे लोग बार बार बोल रहे थे कि नहीं केयरफुल रहें आप लोग क्योंकि ये सेकेंड वेव जब आएगी तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो लेकिन ये कि वो कंट्रोल हो नहीं सका और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में यही हाल है। एग्जैक्टली वजह क्या है डॉक्टर फरा कि ये ज्यादा इस दफा जो है वो जिसको कहना चाहिए कि एग्रीवेटेड ज्यादा है, इस दफा लीथल ज्यादा है, इस दफा लोग इसका ज्यादा तेजी से, बहुत तेजी से एकदम से डाउन हो रहे हैं, फौरी बैंड पे जा रहे हैं, डेथ का रेशो भी ज्यादा है। असल में इस दफा जो है वो लोगों ने ख्याल नहीं किया क्योंकि मास्क वगैरह उतर गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो गई थी, हैंड वॉशिंग वगैरह सब चीजें हम लोगों ने की नहीं। सही है। और आपको पता है गैदरिंग्स भी हो रही थी और मिलना जुलना भी चल रहा था, तो इसकी वजह से मल्टीप्लाई कर गया क्योंकि पहले तो हम लोग बड़े केयरफुल थे, डरे हुए थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, लेकिन एकदम से जो कंट्रोल नहीं हुआ, मास्क उतर गए और ये चीजें ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ओके फाइन। मैं बच्चे जो है वो कैरियर्स होते हैं तो बहुत अच्छा आज आई थिंक वो आया है। बिल्कुल जी ठीक सही है। और आज स्कूल्स का भी अनाउंसमेंट हो गया है, शफकत महमूद तमाम सूबों का अली के वो बंद रहेंगे टिल 10 जनवरी। अच्छा अली परवेज साहब, सूरत हाल आपके सामने है, फिर क्या सोचा आप लोगों ने? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो नादिया बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर याद किया
میں جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے اور جو آپ کا کرونا سے ریلیٹڈ سوال ہے میں اس کے اوپر بالکل آ جاؤں گا، پر اس سے پہلے جو آپ جانتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب کی والدہ ابھی ریسنٹلی وفات پا گئی ہیں، تو میں صرف ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ جو ہماری جو انسانی اور جو ہماری اقدار ہے نا، ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حمزہ شہباز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا پے رول کا معاملہ ہے اس کے اوپر امید یہ رکھتا ہوں کہ حکومت جلد از جلد فیصلہ کرے گی تاکہ یہ جو اپنی وہ والدہ کی تدفین وغیرہ کا معاملہ شہباز شریف صاحب کنکلوڈ کر سکیں۔ میں آپ کی بات کو مکمل طور پہ انڈورس کرتی ہوں کیونکہ یہ اتنا سینسیٹیو اور اتنا ٹچی سبجیکٹ ہے کہ اس پہ میرا خیال ہے کسی قسم کی پالیٹکس ہونی ہی نہیں چاہیے۔ آئی انڈورس یور ورڈز۔ ویل اب آ بہت جاتے شکریہ جی، میں بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ حکومت اچھے ظرف کا مظاہرہ کرے گی اور اس چیز کو اچھے طریقے کے ساتھ آگے منطقی انجام تک جانے دے گی۔ اب جو کورونا کا آپ نے بات کی، دیکھیں بات نادیہ اس طرح سے ہے کہ آپ جب حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ انسپائر کرنا چاہیے تاکہ لوگ ان کو فالو تھرو کر سکیں۔ مجھے بتائیں، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں بالکل ریسپیکٹ کرتا ہوں جو ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ بات کر رہی ہیں، پر مجھے بتائیں میں اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کروں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ 5-6 دن پہلے تک جب تک گلگت بلتستان کے اندر الیکشن چل رہے تھے وہاں پہ ایک وزیروں کی فوج وہاں پہ ڈپیوٹڈ تھی اور وہ پی ٹی آئی کی کیمپین وہاں پہ رن کر رہی تھی، وہاں پہ جلسے بھی ہو رہے تھے، وہاں پہ جلوس بھی ہو رہے تھے۔ مجھے بتائیں میں اس کو کس طرح سے ڈائجسٹ کروں کہ حافظ آباد کا جو جلسہ تھا وہ ایکسیپٹیبل ہے، جو پی ڈی ایم کے جلسے ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں۔ مجھے بتائیں میں اس کو کس طرح سے ڈائجسٹ کروں کہ فیصلہ آباد کے اندر وزیر اعظم صاحب جا کے میٹنگ کریں۔ ہاں علی پرویز صاحب، آپ اس کو تو بیٹے جسٹیفائی نہ کریں، بٹ ڈونٹ ٹیل می اور ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیل می کہ یو آر فالوئنگ دا گورنمنٹ فوٹ اسٹیپ۔ میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں جی، میں ابھی مجھے بات تو کر لینے دینا، میں اگر کنکلوڈ کر لیتا تو میں آپ کو بہتر بتا دیتا۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے جو حکومت جو میسج لوگوں کو کنوے کرنا چاہ رہی ہے نا وہ اس کے ایکشنز کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ اب جہاں تک ہمارے کردار کی آپ بات کر رہی تھی، دیکھیں وہاں پہ بات ہماری اپوزیشن نے ہمیشہ سے یہ پوائنٹ آف ویو کرونا وائرس کے اوپر ہی نہیں، جب بھی ہمارے ملک کو کوئی بھی ایگزسٹینشیل چیلنج سامنے آیا ہے، ابھی نندن صاحب کا واقعہ دیکھ لیں، کشمیر کا معاملہ دیکھ لیں، آپ گلگت بلتستان کی جو کانسٹیٹیوشنل جو آپ کی پروویژنز کی ان کا معاملہ دیکھ لیں، تو ہم نے بھرپور حکومت کی حمایت کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ آئیں بیٹھ کے ایک یونیفائڈ فرنٹ بناتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر ساری قوم فالو تھرو کر سکیں۔ مجھے بتا دیں آج کیا وزیر اعظم صاحب نے کسی کے ساتھ انگیج کر کے انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جی ہمیں کیا آگے لائن آف ایکشن لینا چاہیے، کیا وہ اپنا بیٹھ کے آڈیٹوریم کے اندر سی ایم پنجاب جو ہیں وہ قوالیاں سن سکتے ہیں؟ اگر لوگوں کے ایشوز کی ترجمانی کرنے کے لیے اگر میدان میں آتے ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جب تک یہ کانٹرڈکشنز دور نہیں ہوں گی معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ کنور شوکت صاحبہ صحیح کہتی ہے اپوزیشن کہ گورنمنٹ کو وہ رول پلے کرنا ہوگا، رول ماڈل بننا ہوگا، اپنے ایکشن درست کرنے ہوں گے تاکہ ان کو فالو کیا جائے اور پھر وہ اسٹرکٹ ایکشن لینے کے مجاز بھی ہوں اور پھر ان کو وہ چیز سوٹ بھی کرے۔ تھینک یو ویری مچ نادیہ۔ سب سے پہلے تو میں کنڈولنسز آفر کرتی ہوں تمام ان لوگوں کو جن کا نقصان ہوا ہے شریف فیملی میں، اور موسٹ لائکلی سب سے زیادہ نقصان شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کا ہوا ہے کیونکہ انہی پہ ہی زیادہ زور ہے۔ جنہوں نے وہاں سے روانہ کیا ہے وہ سارے تو میرے خیال میں آنے کے لیے بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ انہوں نے یہ روایت قائم کی ہے۔ لیکن بہرحال دوسری بات انہوں نے ابھی علی پرویز صاحب کہہ رہے تھے، میں ان کو سن نہیں پا رہی تھی کہ آپ اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو کہیں کہ آواز ذرا سی بہتر کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت کے جو ایکشنز ہیں اور گلگت کے اکثر الیکشنوں کا یہ بہت زیادہ ریفرنس دیتے ہیں، تو میں تھوڑا سا ریکیپ کر دیتی ہوں۔ گلگت میں سب سے پہلے اگر کوئی کیمپین کرنے گیا تو وہ سندھ حکومت کے جو مین کرتا دھرتا یا ان کے انچارج ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ محترم زرداری صاحب ہیں، جونیئر زرداری صاحب، جن کا نام بلاول ہے۔ اور اگر آپ تقریریں اٹھا کے دیکھیں تو امپیریل کالج کی اسٹڈی کے بارے میں اور کرونا کی جو ایشو ہے اس کو لے کر کے سندھ حکومت بقول ابھی بھی ان کے بہت شور مچاتے رہے۔ نفیسہ شاہ صاحبہ بھی شامل تھی، اور 9 مارچ کو علی پرویز صاحب بھی بیٹھے ہوں گے اسمبلی میں،
جب انہوں نے چلا چلا کے کہا کہ آپ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، بند کریں، اور ہم چلتا اجلاس بند کرایا. ابھی وہ پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، چاہے جتنا مرضی کرونا پھیلتا رہے، ہم جناب اپنے جلسوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ایک بات. نمبر 2، صفدر عوان صاحب کی ہمیں اطلاع ملی کہ ان کو کرونا ہو گیا. اس کے بعد آج تک اور کوئی اطلاع نہیں ملی. پھر ہمیں یہ معلوم ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو کرونا ہوا ہے، قمر زمان قاہرہ صاحب کو کرونا ہوا ہے. سی ایم سندھ جو لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے کہ باہر نہیں نکلنا، ہم تو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن لگانے جا رہے ہیں، ان کو خود کو کرونا ہوا ہے. اور پچھلی ویو میں ان کے بہنوئی کا انتقال ہوا. سندھ کے بہت سارے ممبران کا انتقال ہوا. ہماری نیشنل اسمبلی میں کافی لوگوں کو کرونا بھی ہوا اور ہمارے 2 ممبران کا انتقال بھی ہوا. تو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا نہیں ہے تو یہ اس کی ایک بھرپور میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں. اور اگر یہ پی ڈی ایم یہ کہتی بھی پائی جا رہی ہے کہ کرونا کی آڑ میں حکومت چھپ رہی ہے تو ان ممبران کا ذرا سٹیٹس بتا دیں. تیسری بات یہ ہے کہ کرونا کے سٹیٹسٹکس، اس پینڈیمک کے سٹیٹسٹکس ہر روز چینج ہوتے ہیں. اور این سی او سی جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ رن نہیں کر رہی ہے، اس میں سب نمائندے بیٹھتے ہیں، اس میں سندھ بھی بیٹھتا ہے، بلوچستان، کے پی، اور تمام نمائندے اور اسٹیک ہولڈر بیٹھتے ہیں، جس میں وہ گراؤنڈ کی ریالٹیز اور سٹیٹسٹکس ہر دن کے حساب سے ڈسکس کرتے ہیں اور ادھر اس کے مطابق الرٹ جاری کرتے ہیں. لیکن جو گورنمنٹ کی اور آفیشیل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو ایونٹس ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، ان پہ بھی کرب کرنا پڑے گا ان کو بھی، تاکہ جو ہے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا دوں کہ ایونٹس، گورنمنٹ کے ایونٹس جس وقت اناؤنس کیے، اور اسد عمر صاحب نے بھی آن ریکارڈ آ کے بات کی کہ یہ اب اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ اب ہم مزید ایکٹیویٹیز جاری نہیں کر سکتے. تو وزیر اعظم نے اپنے کیجوئل سارے، ایک منٹ مجھے دیجیے، ایک منٹ دیجیے، صرف ایک منٹ جملہ کمپلیٹ کرنے دیں، کہ تمام انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو معطل کر دیا. اور اس کے بعد وزیر اعظم نے خود بھی آ کے کہا ہے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی جو جلسیاں ہو رہی ہیں جو کل ساری دنیا نے بھی دیکھ لی، اس سے ڈر کے کوئی ایسی بات ہو رہی ہے تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے. اس میں عوام کی زندگی اور ان کی بقا شامل ہے، کوئی منافقانہ سیاست شامل نہیں ہے، اور ان کو بھی اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اوکے فائن. جنرل صاحب، 2 موقف ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں. پی ڈی ایم کہتی ہے کچھ بھی کر لیں، جلسے تو ہم نے کرنے ہیں، یہ قربانی ہے. میں تو کہیں یہ بھی سن رہی تھی کہ یہ ایک بڑی قربانی ہے جو کسی نہ کسی کو دینی ہے. دوسری طرف حکومتی موقف یہ ہے کہ ہم ان کو کرنے نہیں دیں گے. کیسے روکیں گے؟ مذاکرات فرنٹ فٹ پہ آتے نہیں ہیں مذاکرات کے لیے، کیا دوسرا پھر کیا طاقت کا استعمال، پھر کیا صورتحال ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، طاقت کا استعمال تو نہیں کرنا چاہیے، حکومت اجازت نہ دے اور پھر ان کے ثوابدید بھی چھوڑے، کیونکہ یہ سارے پاکستان میں ہم نے والنٹریلی لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ ایس او پی عمل کریں اور وہ سب کی ذمہ داری. اس میں جو تعداد ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ابھی یہ ملک کا بات کر رہے تھے، اگر حکومت اس کے عمل نہیں کرتی اس کو بالکل کرٹیسائز کریں اور حکومت عمل کرے، لیکن اس چیز کو آپ جواب نہیں بنا سکتے. حکومت عمل نہیں کر رہی، زیادہ میں اپنے مرکز کی جان ضرور لینے کا عمل کروں گا، میں اپنی مرکز کی جان کے لیے کروں گا تاکہ وہ بھی نظر آئے. دراصل یہ بڑا غیر ذمہ دارانہ قسم کی سوچ ہے. ذمہ دارانہ بیان یہ ہے کہ حکومت اگر نہیں بھی کرتی ہم کر کے دکھائیں گے، کیونکہ ہم انسانی جان سے سیاست آپ نہ چھوڑیں، لوگ بے شک مرتے ہیں مرتے رہیں. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے یہ انتہائی. لیکن حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں ان کو روکنے کے؟ چاہیے. مجھے یہ تکلیف ہوتی تھوڑی کہ جناب گلگت بلتستان کرتے رہے، کبھی آپ نہیں ہونے چاہیے، آپ تو برابر سارے کرتے ہیں، اسی طرح برکت کی جسموں کے ساتھ سب کھیلتے ہیں. تو یہ غلط رویے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس سیاست کی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت یہ کرتی اور باقی کرنی نہیں. ضرورت اس بات کی کہ ہر شخص اپنی ذات میں علاج نہیں ہے. احتیاط اور ایس او پی آپ کا بچاؤ ہے، ملک کا بچاؤ اسی میں ہے کہ آپ آج جو لگ رہی ہے کہ دیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کریں. آپ کو پتا ہے کہ جمع کرنے سے آپ کی آپ سیاست 6 مہینے بعد بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو 6 مہینے میں خون آپ کے کندھوں.
ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے. اس سے پہلے کہ میں علی پرویز صاحب کی طرف جاؤں، ڈاکٹر فرح عیسی صاحبہ مجھے مختصراً یہ بتائے گا کہ یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اب اس میں ظاہر سی بات ہے آپ اتنا مجمع ہے، اب آپ اس میں گورنمنٹ کا موقف لے لیں تو ہزاروں ہے، پی ڈی ایم اپوزیشن کا لے لیں تو لاکھوں ہے. اس بحث سے قطع نظر جب بہت سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، دے کم کلوز، اور پھر ظاہر سی بات ہے وہاں پہ آپ نے ایس او پی فالو نہیں ہو رہے ہوتے، ماسک نہیں پہنے ہوئے ہوتے، ہینڈ واشنگ کا، سینیٹائزر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، تو کتنا پرسنٹ ملٹیپلیکیشن کے چانسز ہوتے ہیں، کتنے پرسنٹ آگے جا کے وہ ملٹیپلائی ہو کے اس کا ریزلٹ دیتا ہے؟ بہت اچھا سوال پوچھا نادیہ آپ نے. پہلی بات تو یہ کہ جب کراؤڈ ہوتا ہے تو کراؤڈ میں ایک بندہ جو ہے اگر پازیٹیو ہے تو ظاہر ہے وہ ماس افیکٹ دیتا ہے. تو جتنے بھی لوگ اس کے قریب ہوں گے اور جو انہیل کریں گے کورونا وائرس کو، کسی کے منہ سے نکلے ہوئے قطرے چھینٹے قریب ہوں گے تو ظاہر ہے وہ سب انفیکٹ ہو جائیں گے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ اس بندے کے اراؤنڈ تھے. ورنہ یہ کہ 7 ٹائمز ایک بندہ اگر پازیٹیو ہے تو چھوٹی سی جگہ میں وہ 7 ٹائم ملٹیپلائی کر سکتا ہے اس کو، پھر وہ 7 لوگ 14 کو اور پھر آن ورڈز. تو رہی بات اس کی کہ مجمع اور یہ سب ہو رہے ہیں، دیکھیں خدارہ میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہم لوگ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو بلانگ کرتے ہو یا جو بھی ہمارے وہ ہیں چیزیں ہماری چل رہی ہیں، وہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ابھی جو پوری دنیا میں جو پرابلم ہے ہم لوگ سب فائٹ کر رہے ہیں. ہیلتھ کیئر پروفیشنلز میں فرینکلی آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایگزاسٹ ہو رہے ہیں. تو خدا نہ کرے کہ کوئی کسی کا پیارا ہاسپٹل میں جائے، اس کو بیڈ نہ ملے اور پھر اس کی پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہو سکے اور پھر وہ پاس اوے ہو جاتا ہے، یعنی کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی، تو پھر کون ریسپانسبل ہوگا اس کا؟ اور ڈاکٹر یہ بہت کہہ کے مطلب یہ کہ ڈیفینیٹلی میرے خیال میں تو یہ کہ یہ تو خیر حکومت کا وہ ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن لاک ڈاؤن اس وقت ضروری ہونا ہی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی اگر نہیں ہم لوگ کریں گے. میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں یا جیسے بھی کریں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک نہیں ہوگا تو پھر ظاہر یہ چیزیں چلتی رہیں گی، چاہے وہ جلسے ہوں، چاہے وہ پارٹیز ہوں، چاہے وہ شادیاں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، میں جب اپنے اس لاسٹ ویک کا جب لاسٹ شو کری تھی، لائک اپنے ویکینڈ کا، اٹ واز تھرسڈے، اور اس میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہونا تھا سنڈے کو. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور پشاور میں ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی میں کہ وہ کے پی کے رہنما بھی ہیں. ان سے میں نے پوچھا تھا جب یہ سوال، تو انہوں نے یہ مجھے میک شیور کیا تھا کہ ان کے جلسے میں جو تمام لوگ ہوں گے وہ ایس او پیز کو اسٹرکٹلی فالو کریں گے. آپ تمام لوگوں نے وہ فوٹیجز دیکھی ہوں گی، وہ مجمع میں ذرا چاہ رہی ہوں کہ میں وہ چھوٹا سا کلپ ہے، اس سے پہلے کہ میں علی پرویز صاحب کے پاس جاؤں، وہ کلپ ہے وہ ذرا سنیے گا، دیکھیے گا. بلکہ ہماری آج بھی پی ڈی ایم کی میٹنگ تھی، اس میں ہم نے تمام پارٹیز نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ہم تمام اپنے پارٹی کے جو ہمارے لوکل لیول کے سربراہان جو انچارج ہیں وہ کہیں گے کہ پورے سوپی پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ماسک بھی ہوں گے، سینیٹائزرز بھی استعمال کریں گے. ہم پورا جو ہے اس کے اوپر جو عمل درآمد کریں گے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. اچھا، ہمارے پاس وہ ویژولز ہوں گے اور اب ہم نے اپنے پروگرام میں چلائے بھی ہیں، جس میں قطعی طور پہ نہ ماسک کا استعمال تھا، نہ ہینڈ واشنگ کا تو ظاہر ہے کوئی ارینجمنٹ نہیں، پلس یہ کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو نہیں سکتی تھی. یہ ویژولز آپ کے سامنے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماسک تو شاذ و نادر شاید کسی نے پہنا ہو یا پتہ نہیں، وہ نظر اس وقت فوٹیجز میں نہیں آ رہا. تو یہ وہ صورتحال تھی، اور یہ کلپ آپ نے سنا تھا فیصل کریم کنڈی صاحب کا جو وہ میک شیور کر رہے تھے. علی پرویز صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ اور میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ حکومت یہ کرتی ہے، اس نے یہ کیا تھا، میں نے یہ نہیں کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس سے نکل کے ہمیں ڈونٹ یو تھنک سو کہ ہمیں موو آن کرنا چاہیے؟ اب کیا ہوگا؟ نادیہ جی، میں صرف سب سے پہلے تو آپ کے شو سے اور کچھ ہوا نہیں ہوا، پر ایک چیز تو ہم نے ضرور اچیو کر لی کہ پی ٹی آئی نے کم از کم کورونا کو ایک نزلے سے علیحدہ تو آج تسلیم کر لیا نا، ورنہ تو ہمیں یہ آج تک یہی بتاتے رہے تھے کہ یہ ایک نزلے کی طرح ہے. میں نے جنرل صاحب سے ایک بات کو صرف کلیریفائی کر دوں، میں نے بالکل یہ نہیں کہا تھا کہ جی انہوں نے اگر یہ کیا ہے تو ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے. میں نے صرف جو کال و فیل کے اندر ان کا تضاد ہے اس کو پن پوائنٹ کیا تھا، اور اختتام اس چیز سے کیا تھا کہ گورنمنٹ کو انگیج کرنا چاہیے، سارے فیکٹس کو آپ کی لیڈرشپ کے سامنے، پولیٹیکل لیڈرشپ کے سامنے لا کے رکھنا چاہیے. جو یہاں پہ کنول صاحبہ نے کہا کہ این سی او سی کے اندر ساری نمائندگی ہے، این سی او سی از جسٹ این امپلیمنٹیشن آرم. آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے
اس نے آپ کا جوائنٹ ایکشن پلان بنانا ہے, اس کو اون کرنا ہے, لوگوں کو ایکسپلین کرنا ہے, اور NCOC اس کو امپلیمنٹ ضرور کر سکتا ہے. اب جو تیسری بات آپ نے کی تھی کہ جی فورس کا استعمال کر کے کیا ہم ہجوم کو مینج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, تو نادیہ یہ اپنا شوق انہوں نے پہلے بھی آزما کے دیکھ لیا ہے, یہاں پہ زور لگانے سے کچھ اچیو نہیں ہوگا. انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈالنے کی بھی کوشش کر لی, انہوں نے نیب کو ابیوز کرنے کی کوشش کی, سپریم کورٹ کے اندر اس کے اوپر آبزرویشنز آئیں. اب یہ اینٹی کرپشن کو یوز کر کے ہمارے MPs کو, MNAs کو, کاؤنسلروں کو توڑنا چاہتے ہیں. یہ توڑ کے بھی دیکھ لیں, ان کو پھر کوئی اچیو نہیں ہوگا. جو چیز ان کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں پہ سارے محب الوطن پاکستانی ہیں, ان کے سامنے فیکٹس رکھیں, ان کے سامنے انگیج کریں, ان کو اپنی مجبوریاں, اپنی ترجیحات بتائیں, سب ان کو سپورٹ کریں گے. کوئی بھی یہاں پہ نہیں چاہتا کہ بے گناہ لوگوں کی یہاں پہ جان ضائع ہو. اب جو آپ نے کہا کہ جی یہ بڑے بڑے ہجوم کے اندر کنڈی صاحب آپ کے سامنے آئے, انہوں نے کہا کہ SOPs کو ہم فالو کر لیں گے. دیکھیں نادیہ, آپ SOPs کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش تو کر سکتے ہیں جب لاکھوں کا مجمع ہو, ان کو آپ 100% تو اشور نہیں کر سکتے. یہاں پہ وزیر اعظم صاحب جو 300 بندوں کی میٹنگ کر رہے تھے فیصلہ آباد کے اندر, وہاں پہ آدھے لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا, تو لاکھوں کو آپ کس طرح سے جا کے انشور کر دیں گے. ہم نے جو اپنے جو ورکرز آتے ہیں ان کو بالکل ہم نے تاکید کی ہے کہ آپ نے ماسک پہن کے بھی آنے ہیں. ہماری پارٹی کی جو لوکل لیڈرشپ ہوتی ہے ان کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرتی ہے, ان کو جس حد تک ایجوکیٹ کر سکتے ہیں وہ اپنے جلسوں کے اندر اپنی انگیجمنٹ میں بتاتے بھی ہیں, پر ہم کوشش کر سکتے ہیں وہاں پہ 100% ایشورٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا, جس طرح کہ آپ نے وزیر اعظم صاحب کے فنکشن میں دیکھا فیصلہ آباد میں. آپ کی بات بالکل درست ہے, کوئی شیورٹی نہیں دے سکتا, کوئی میک شور نہیں کر سکتا, اور یہی ہمارا پوائنٹ ہے. مختصراً بتا دیجیے گا کہ گورنمنٹ آپ کو ٹیبل پہ آنے کی دعوت دیتی ہے, بیٹھ کے بات کرنے کی دعوت دیتی ہے, کیا آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو پرائم منسٹر صاحب فون اٹھائیں, PDM کی جو ساری لیڈرشپ ہے ان کو ایک ایک کر کے کال کریں, اپنے ظرف کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں اگر تھوڑی دیر کے لیے, تو میں کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ سب ان کے ساتھ پازیٹیولی رسپونڈ کریں گے, ان کے سامنے فیکٹس رکھیں گے اور ان کے سامنے اپنی چیزوں کو پیش کریں گے. پر یہاں پہ PDM کے لیے 11 پارٹیوں کی بیسس کے اوپر میں اکیلا تو یہاں پہ ان کی ترجمانی نہیں کر سکتا نا. جی بالکل ٹھیک ہے. کنول چودھری صاحبہ, حکومت جلسوں کی اجازت قطعی نہیں دے گی, روکے گی کیسے؟ دیکھیں یہ سارے میرے خیال میں پڑھے لکھے اور بالغ لوگ ہیں اور سمجھ سکتے ہیں چیزوں کو. جب شہباز شریف صاحب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اس کا ایک ہی علاج ہے وہ پریونشن ہے, بلاول صاحب کی آپ سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں, CM سندھ کے جو آفس سے انہوں نے بہت ساری پریس کانفرنسز کی تھی پچھلی جب ویو آئی تھی, وہ ذرا دوبارہ چلا دیں. آپ کا خیال ہے کہ ان کو ڈنڈے یا سوٹے کی ضرورت ہے, اور وہ ہم نے کرنا بھی نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کیا, نہ ہم نے پچھلی دفعہ جب ویو آئی تھی اور کافی ایک دم سے زیادہ ہونا شروع ہوا تھا, تب بھی ہم نے فورس کا استعمال نہ پبلک پہ کیا نہ کسی اور پہ کیا. ہمارا کام ہے ڈائریکشن دینا, بتا دینا, الرٹ جاری کرنا, اور لوکل گورنمنٹس یا جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ اپنا پورا زور لگا دیتی ہیں. اگر پھر بھی یہ نہیں مانیں گے تو پھر یہ خود ذمہ دار ہیں, یہ عاقل و بالغ ہیں. ہمارا کام ہے لوگوں تک میسج پہنچا دینا. دوسری بات جو انہوں نے کہی, آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ, آپ کا کام صرف عوام تک میسج پہنچانا نہیں ہے, وہ تو ہمارا کام ہے, میسج تو ہم بھی پہنچا رہے ہیں. آپ کا کام ہے حکمت عملی مرتب کرنا, آپ کا کام ہے اپوزیشن کو انگیج کرنا, حکومت کا کام ہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر زیادہ ذمہ داری لینا. میرا خیال ہے کہ جس سے میسنجر نہیں ہے آپ لوگ. تھینک یو نادیہ, آپ نے مجھے میرا رول بتا دیا. ویسے بائی دا وے ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. آپ اگر ان کو یہ بتا دیں کہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو فون کرنے کی آفر کریں کہ جناب آپ یہ الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجیں گے تو اگلی بات ہوگی. آپ ان سے کس حوالے سے پوچھ رہی ہیں کہ وزیر, اور یہ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں میرے کلیگ کے وزیر اعظم ان کو کال کریں. ان کی جو کرتا دھرتا آج کل بنی ہوئی ہے, وہ تو ہر انٹرویو میں کہتی ہے کہ عمران خان کا تو بیچ میں کام ہی کوئی نہیں ہے, ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں کہ وہ الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجے تو پھر ہم اگلی بات کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے آن دی فلور آف دا اسمبلی کھڑے ہو کے کہا کہ ہم ہر ڈیلیبریشن, ہر کمپرومائز کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ ایجنڈا پاکستان ہو.
اب جہاں تک آپ نے کورونا کی بات کی، کورونا میں دیکھیں آپ ہم حکمت عملی بنا کے ہی ساری بات کر رہے ہیں. NCOC کسی حکمت عملی کو بنانے کے لیے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جاری کی گئی تھی. اس میں آپ کی تمام آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ ہیلتھ ورکرز کس طرح کام کر رہے ہیں. آپ نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی، ہم نے مینوفیکچرنگ بڑھائی، ہم نے اپنی باقی پوری دنیا سے پاکستان چوتھے نمبر پہ ملک ہے 22 کروڑ آبادی کے ساتھ جو کورونا سے باہر آیا اور اس کو پوری دنیا نے اکنالج کیا. یہ اچھی حکمت عملی کا ہی نتیجہ تھا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے جلسے روکنے کے لیے ہم فورس کا استعمال کریں، ان کو مارے پیٹے تاکہ ان کو ایک سیف ایگزٹ مل جائے، جو یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا سکے کہ دیکھیں انہوں نے ہمیں روکا ورنہ ہمارا تو اربوں کا خربوں کے وہاں پر سمندر ہونا تھا، لوگوں نے آنا تھا. کل سب نے دیکھ لیا، کل سب نے، مجھے ایک منٹ بات کرنے دیں، کل سب نے دیکھ لیا کہ کتنے لوگ تھے اور ان کو بھی اگر یہ SOP فالو نہیں کرا سکے تو پھر اب میں کیا کہوں. اور جہاں تک وزیر اعظم کی انگیجمنٹس ہے، فیصلہ آباد کا ایونٹ ایک ہفتہ یا 8 دن پہلے ہوا، وہاں پر لومز کھلی ہیں. آپ نے، ہم چاہتے یہ کہ یہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، ان کو روکا جائے اور وہ ایکٹیویٹیز کی جائے جس سے معیشت چلتی رہے اور لوگ بھوکوں نہ مرے. وہ ضروری ہوتا کہ آپ کے وہ لوگ کام پہ نکل سکیں، مزدور نکل سکیں، دہاڑی دار نکل سکیں، اور باقی لوگ احتیاط کریں جو صرف فن کرنے باہر نکلتے ہیں. ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ایک ٹائم باہر جا کے نہیں اسپینڈ کریں گے، اکٹھے سوشل ڈسٹینسنگ کریں گے تو بہت سارے غریب لوگوں کے گھروں کے چولہے جلتے رہیں گے. ورنہ اگر آپ اسی طرح بے احتیاطی کریں گے اور لاک ڈاؤن لگانا پڑ گیا تو سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے وہ سب سے لوئسٹ طبقہ جن کی ڈے ٹو ڈے ارننگ ہے، دہاڑی دار لوگ ہیں. ان کو پھر گھروں میں کیش ٹرانسفر بھی کر لیں لیکن گزارا کس طرح کریں گے؟ تو معیشت چلتی رہے، عوام کو فیسلٹی ملتی رہے. تو چند لوگ اگر گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو سکون سے باقی ملک چلتا رہے گا. باقی ملک چلتا رہے گا، لیکن وہ چند لوگ گھروں میں کیسے بیٹھیں گے؟ جنرل صاحب، بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہم ایک ڈیڈ لاک کی طرف یا ایک بند گلی میں داخل ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں حکومت کرے، حکومت کہتی ہے کہ ان کو سب پتہ ہے، ان کو خود شعور ہونا چاہیے. اب کیا ہوگا؟ کیا کسی تیسرے کے انٹروینشن کی کوئی جگہ گنجائش بچتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت آتی ہے کہ کوئی آئے اور ان کو روکے؟ جنرل صاحب اب اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تو پتہ لگ جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کیسز بڑھتے ہیں، ہمارا ہیلتھ میں انفراسٹرکچر جو کرتا ہے سارے مسائل حکومت کو پیش کرتے ہیں. اور ان اینی کیس یہ ایک پبلک کی بات ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے کام کیے جائیں کہ عوام کو کر سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو تھوڑی فلیکسیبلٹی اگر عام حالات میں آپ کرنا چاہتے ہیں، ایک عام آدمی کی ملک میں بہت ضروری کہ آپ ایک مشترکہ علامت کرنے کے لیے گرفتاری کرتے تھے. اگر وہ ہوتے ہیں تو بالکل اس کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کی جائے اور ان کو احساس کرایا جائے صرف ہمارے لیے نہیں کہ آپ کسی کی زندگی کے کچھ آئے سیاسی سطح پہ تو یہ ضرورت ہے کہ لائسنس کریں اور کسی کامن کے لیے آ جانا چاہیے. عام آدمی تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑی امپلیمنٹیشن کی عام آدمی اس کو فالو نہیں کرنا. بڑی اچھی بات ہے کہ ہم بند کرتے تھے لیکن بچے اس کے بعد کرتے ہیں کیا ہوتے ہیں کرنے والا جو بات کہتے ہیں کا مقصد چاہیے کہ وہ لے نہ جائے. میں ہر کسی کا تعاون صرف اس ملک کو انسانی جانوں کا دھیان انسانی بھائی بہن ہے جانیں ضائع ہوگی اتنا ہی میں سمجھتا ہوں مجھے ملک. تو لہذا اس وقت اپنے اور ہر حالت کریں کہ یہ جو ہے برکت کے ساتھ ہو چاہیے کہ چلیے ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب، معذرت اس لیے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے انٹرنیٹ کا ایشو ہے، ویدر بھی تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ بے وفائی شاید کر گیا ہے، بٹ اینی ویز میں علی پرویز صاحب آپ سے یہ سوال جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو کل بھی میں سن رہی تھی پیپلز پارٹی بھی اور آپ لوگ کا بھی، خیر ظاہر ہے میں پروگرام کے شروع میں نہیں کر سکی، کنڈولنس مجھے بھی کرنا تھا، جو میاں نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، اس پر بھی ایک لمبی کل سے اب تک ایک لمبی بحث ہے، لیکن وہ ابھی میں چاہ نہیں رہی کہ میں اس کو پروگرام کا حصہ بناؤں، اگر ضرورت پڑی تو مجبوری ہوگی تھوڑی سی چیزوں کی کلیئرٹی کے لیے۔ لیکن علی پرویز صاحب مجھے ایک بات بتائیں، جنوری میں آپ لوگوں کا ایک ہی نعرہ ہے حکومت چلی جائے گی، طریقہ کار؟ نادیہ مجھے صرف آپ سے گزارش یہ کرنی تھی کہ مجھے نہ تو کمل کی آواز صحیح طرح سے آ رہی تھی نہ جنرل صاحب کی آ رہی تھی، تو شاید میں ان کی بات کا پوری طرح سے جواب نہ دے سکوں، پر مجھے آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے جتنا کمل کی گفتگو کا سمجھ آیا، انہوں نے شاید یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہم نے نہ کبھی پہلے طاقت کا استعمال کی ہے جلسوں کو روکنے کے لیے اور نہ اب کریں گے، کیا انہوں نے اسی طرح کا؟ ایگزیکٹلی انہوں نے یہی کہا تھا کہ نہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، ہم طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، اس کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کافی باشعور ہیں، سب آپ لوگوں کو پتا ہے، آپ لوگوں کو خود ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ چلیں ہم باشعور ہیں کہ نہیں ہیں، حکومت کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو کائنڈلی یہ اپنے کردار کے اوپر بھی دیکھ لیں تو میرے خیال سے آدھا مسئلہ وہاں پہ حل ہو جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم کبھی طاقت کا استعمال نہیں کرتے، میں آپ کو نادیہ بتاؤں، گجرانوالہ کا جس دن جلسہ تھا اس دن آپ کو ایک چھوٹا سا اپنا واقعہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ نہ صرف یہ بدنیت ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ نالائق بھی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ جانتے ہیں کہ مریم صاحبہ لاہور سے ریلی لے کے نکلیں تو ہم لوگوں کی فرق ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، فرق پوائنٹس کے اوپر ان کو استقبال کر کے ان کے ساتھ ریلی میں شامل ہو کے آگے گجرانوالہ جانے کے لیے۔ تو جب مریم صاحبہ شادرہ موڑ پہ پہنچی ہیں تو وہاں پہ انہوں نے تقریباً 2000 لوگوں کے اوپر پرچہ وہاں پہ کیا ہے، ایف آئی آر رجسٹر کرائی ہے، جس کے اندر انہوں نے میرا نام بھی ڈالا ہوا ہے۔ اور اگر میں آپ کے شو کے اوپر کمل صاحبہ کو کہتا ہوں یہ پروف کر دیں کہ میں اس موقع کے اوپر موجود تھا جب مریم صاحبہ وہاں پہ آئی ہیں، تو میں ویسے ہی سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤں گا، یہ اپنی حکومت کو جس طرح سے چلانا چاہتے ہیں چلا لیں۔ انہوں نے ایسے لوگوں کو وہاں پہ امپلیکیٹ کیا کہ جو وہاں پہ موجود بھی نہیں تھے، تو یہ تو ان کا کردار اور ان کی نیت اور ان کی جو خلوص اور ان کا جو ان کے وعدے تھے ان کا اصلیت یہ ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ آپ کا سوال کیا تھا جی؟ میرا سوال یہ تھا، کیا ہٹائیں گے میرا سوال یہ تھا جس طرح جنوری کے قریب آئے گا؟ میرا سوال یہ تھا کہ جنوری میں آپ کہتے ہیں حکومت ختم ہو جائے گی، آپ لوگ کے پاس اب دسمبر بچا ہے، نومبر تو بس جا رہا ہے، وہ کیا طریقہ کار ہوگا، وہ کون سی جادو کی چھڑی ہوگی جس کو آپ گھمائیں گے اور یہ گورنمنٹ گھر چلی جائے گی؟ دیکھیں نادیہ، جو ہم سیاستدان لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو مجبوری یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے اندر جہاں جن حلقوں سے یہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں بار بار ان کے پاس جانا پڑتا ہے، اور جب آپ کی کارکردگی کوئی نہ ہو تو آپ کو اسی قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس طرح سے یوسف زئی صاحب جب اپنے حلقے میں گئے تھے تو لوگوں نے ان کو نعروں سے استقبال کیا تھا۔ جب آپ کی پرفارمنس کوئی نہ ہو تو آپ کے جو اتحادی ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے اتحادی بن کے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں انڈے پڑتے ہیں، ہماری اتنی بری کارکردگی ہے۔ اگر ہماری کارکردگی حکومت کی نہ ہونا تو جس طرح سے اختر مینگل صاحب علیحدہ ہو گئے، اسی طرح ایک ایک کر کے باقی کے اتحادی بھی علیحدہ ہو جائیں گے۔ ہم جو امید رکھتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کی بھرپور ترجمانی کریں گے۔ کیا آپ کو رابطے ہیں؟ ایک سیکنڈ، نہیں، کیا اتحادیوں کے ساتھ آپ کے کوئی رابطے ہو رہے ہیں؟ آپ کی کوئی چل رہی ہے بات چیت؟ نادیہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، جس طرح پولیٹیکل ٹیمپریچر اور ہیٹ بڑھتی جائے گی آپ کو ان کے ایک ایک کر کے اتحادی سارے پیچھے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بالکل ان کے ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے، اور بلکہ اس سے آگے جو ان کے اپنے ایم این ایز جن کو یہ مجبوریاں آ رہی ہیں کہ جب حافظ آباد میں انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے آنا ہوتا ہے جلسہ کرنے کے لیے تو ان کے والدین اپنے ووٹروں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے شرمندہ نہ کرنا، میری جلسے گاہ میں آ جانا۔ اس قسم کی سچویشن
اپوزیشن کا ان کو بار بار سامنا کرنا پڑے گا. اور جس طرح سے پی ڈی ایم کی مقبولیت اور زیادہ ہوتی جائے گی, اختر مینگل صاحب ہماری صفوں میں آ چکے ہیں, اسی طرح ایک ایک کر کے سب لوگ پیچھے ہو جائیں گے, اور جن بساتیوں کے اوپر یہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں وہ ایک دم ان کے وزن تلے نیچے گر جائے گی. اچھا ایک سیکنڈ, کنول صاحبہ, کیا آپ کے بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی رابطے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اتحادیوں کی اتنی شکایتیں ہو چکی ہیں آپ سے, یا ناراضگیاں ہو چکی ہیں کہ اب پی ڈی ایم تو انحصار مجھے لگ رہا ہے اب اتحادیوں پہ کر رہی ہے, کہ اگر وہ اتحادی بھی, کیونکہ حالات اب ایسے ہو جائیں گے, اتحادی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے, آپ کی گورنمنٹ آٹومیٹیکلی گر جائے گی؟ دیکھیں, 4 چیزیں میں رسپونڈ کر دیتی ہوں باری باری. نمبر 1, ان کی جو ڈیوٹیاں لگی تھیں, تو پولیٹیکل لوگوں کی جب اس طرح کے ایشوز ہونا تو ڈیوٹیاں لگتی ہیں. دوسری بات, جو ان مقدموں کا یہ ذکر کریں, میرے خیال میں یہ ان مقدموں کا ذکر اور وہی پیٹرن فالو کر رہے ہیں جو یہ خود کرتے رہے ہیں. ذرا مجھے پی ٹی وی حملہ کیس میں ڈاکٹر عارف الوی, اسد عمر صاحب, عمران خان صاحب, وزیر اعظم اور باقی 6 ممبران کی تصویریں دکھا سکتے ہیں جنہوں نے بقول ان کے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا؟ اس کے سمیت 6 مقدمے اور وزیر اعظم پہ تھے, اور ابھی 1 مہینہ پہلے وہ اس سے باعزت بری ہوئے ہیں. تو یہ جو میرے کلیگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کہیں کہ ہسٹری کو ذرا دیکھ لیں. یہ آپ کی بنائے ہوئے ڈیزائنز ہیں, ہم نے کبھی نہ ان کو فالو کیا اور نہ ہم نے اس پر رکاوٹیں کھڑی کی. گجرانوالہ کے لیے بھی ہم نے آپ کو کھلی چھٹی دی کہ جو دل میں آتا ہے آپ کریں. اچھا, جہاں تک انہوں نے کہا جی اتحادی, پہلے میں انہیں بتا دوں کہ جب سے پی ڈی ایم کے فورم سے ان کی کرتا دھرتا اینٹی اسٹیٹ, اور ان کے جو محترم ہیں جو ابھی آئے نہیں ہیں ڈر کے مارے, ویسے وہ کہنے کو شیر ہیں, جب وہ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے کے نعرے مارتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کے اپنے لوگ چھوڑ کے ان کو چلے گئے. بہت سارے تو ان کے جلسوں میں نظر بھی نہیں آنا چاہتے. جنرل قادر بلوچ صاحب کا بیان چلائیے وہ آپ کو, اور ثناء اللہ زہری صاحب کا, پوری بلوچستان کی ان کی پارٹی ان کو چھوڑ کے چلی گئی جب انہوں نے بلوچستان آزاد کرنے کی, وہاں پر اینٹی اسٹیٹ اور اسٹیٹ توڑنے کی بات کی ہے. تو سب سے پہلے تو اپنے رینکس میں, اپنے فائلز میں جو آپ کی سو کال پی ایم ایل این ہے اس میں دیکھ لیجئے. میں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حکومت تو انٹیکٹ ہے. آپ کرونا کے پیچھے اب چھپنے کی کوشش نہ کریں, اور نہ خدا نخواستہ اس ملک میں جو آپ کا ارمان ہے کہ لاشوں کی سیاست وہ مت کریں. اور آپ لوگوں کو بھی ذمہ داری شو کرنی چاہیے, کیونکہ نیشنل اسمبلی کا اوتھ جس نے اٹھایا وہ ذمہ دار ہے. تو چلیں اب نون لیگ کی جو ایک ٹپیکل قسم کی سیاست ہے اس سے باہر آ جائیں, اور عوام کے بارے میں بھی ایک چیز اور میں ڈسکس کرنا پہلے آپ کو یہ فکر ہے کہ معیشت ریوائیو نہ ہو. نادیہ, میں صرف ایک بات کر لوں, پہلے ان کو یہ تھی تکلیف کے معیشت کا بڑا غرق ہو جائے اور لاشوں کی سیاست, اور اس چکر میں ایکسائٹمنٹ میں آ کے شہباز شریف صاحب یہاں تشریف لے آئے. جب وہ نہیں ہوا, اب یہ اپنے جلسوں کے ذریعے اس کو ہر جگہ کورونا پھیلانے کی کوشش کریں. اور ایک چیز اور میں پوچھ لوں, 2 جلسے اور کر کے آپ نے لانگ مارچ کرنے, اس کے بعد کیا لائے عمل ہے؟ کیونکہ لائے عمل کو پوچھنا چاہ رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن وہ ہونے جا رہے ہیں, جو ہم نے کہا کریں گے. یہ پی ڈی ایم اپنی موت مرے گی. اس کے پاس کوئی عوام کے لیے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کا اپنا موقف ہے. میں مختصراً ڈاکٹر فرح میں آپ کی طرف آتی ہوں, مجھے سے 2 منٹ دے دیجیے گا. لاسٹ کوشچن میں علی پرویز صاحب سے کر لوں. اب علی پرویز صاحب, میں اس بات پہ تو جانا نہیں چاہ رہی کہ جب نواز اور شہباز شریف صاحب کی جو والدہ کا انتقال ہوا, پھر جو مریم نواز نے اس پہ جو کیا, جو کچھ ہوا, اور مجھے بڑی افسوس اس لیے ہوا, میں بڑی اس لیے تکلیف دہ چیز تھی کہ یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے. مطلب جس طرح سے بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں اس طرح سے مائیں بھی سانجھی ہوتی ہیں, ان کی بڑی عزت احترام, بڑے ایک دل کے قریب وہ رشتہ ہوتا ہے. اور اس پر اس کے بعد جو چیزیں ہوئیں, صرف مختصراً بتائے گا کہ کیسے حکومت کو کیوں مریم نواز صاحبہ کو بتانا تھا کہ ان کی دادی کا انتقال ہو گیا, یہ حکومت پہ فرض کیوں تھا, یہ حکومت کی جاب کیوں تھی؟ دیکھیں, میں آپ کے سوال پہ بالکل آ جاؤں گا, پر کنول صاحبہ کو میں گزارش یہ کہوں گا کہ عبد القادر بلوچ صاحب چھوڑ کے کیوں گئے ہیں ہماری پارٹی, کائنڈلی وہ تو جا کے دیکھ لینا. پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا, جو ڈیمانڈ تھی, وہ تو وہ پہلے ہی پیش کر چکی ہوئی تھی.
ان کو تو وہ صرف زہری صاحب کے معاملے کے اوپر انہوں نے علیحدگی اختیار کی ہے. جب وہ مینگل صاحب کے ساتھ پی ڈی ایم نے اسٹیج کے اوپر ان کو دعوت دی تو یہ وہ بیسک گریونس تھی جس کے اوپر گئے. جہاں تک معیشت کی جو انہوں نے بدحالی کی بات کی, میں بالکل جو معیشت کے اندر بہتری آئی ہے نا اس کا جواب اب آپ کے سامنے جو کیمرہ مین بیٹھا ہے نا, جو یہاں پہ دگنی قیمت کے اوپر آٹا خرید رہا ہے, دگنی قیمت کے اوپر چینی خرید رہا ہے, 4 گنا مہنگی قیمت کے اوپر دوائی خرید رہا ہے, وہ آپ کو پروگرام کے بعد آپ کو بالکل جواب دے دے گا انہوں نے معیشت کے اندر کیا بہتری لائے ہیں. جہاں تک مریم صاحبہ نے جو گریونس اپنی پیش کی وہ اس لیے کی کیونکہ جلسہ گاہ کے ارد گرد جب انہوں نے موبائل کے سگنل بند کر دیے تھے تو ان کو 2-2.5 گھنٹے کے بعد وہاں پہ معلوم ہوا, وہاں پہ سیکیورٹی کے لوگ ڈپیوٹڈ تھے, اگر وائرلیس کے اوپر اتنا ہی کنوے کر دیتے کہ مریم صاحبہ کے سٹاف کو بتا دیں کہ اس قسم کا ایک افسوسناک واقعہ لندن کے اندر ہو گیا ہے, ان کی دادی کی وہاں پہ وفات پا گئے ہیں, تو اس میں مجھے بتا دیں کیا فرق پڑ جانا تھا جو اتنا بڑا انہوں نے ایشو بنا لیا اس کے اوپر. اچھا, میں مختصراً کمل آپ کا رسپانس اس پہ چاہوں گی کیونکہ ایک صورتحال مجھے میری سمجھ سے باہر ہے اور میں اس پہ زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتی. صبح 7 بجے انتقال ہوا, دوپہر 12 بج رہے تھے پاکستان میں. بلاول صاحب کی ٹویٹ پہلے آ گئی, پیپلز پارٹی کا ریئیکشن آ گیا, عطا طارق صاحب کی ٹویٹ آ گئی, جلسے کی لائیو کوریج وغیرہ وغیرہ وغیرہ, لیکن حکومت پہ یہ الزام. کمل لاسٹ رسپونڈ کر دیں 1 لائنر پلیز. دیکھیں 11:45 پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق تھے. 1:15 پہ بلور صاحب کے گھر میں وہ بیٹھی ہوئی تھی, وہاں پر ان کی لینڈ لائنز بھی موجود ہیں اور میرے خیال میں ان کے پارٹی کے لوگوں کو اگر افسوس واقعی ہوا تھا تو وہ مریم صاحبہ کو اس کبوتر کے جو لندن سے پاؤں میں باندھ کے لیٹر لا رہا تھا اس سے پہلے بتا دینا چاہیے تھا, کیونکہ ڈیجیٹل کا دور ہے اور وہ ٹویٹر بھی یوز کرتی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کر دی لیکن ان کو نہیں پتا چلا کہ میری دادی بہت شکریہ. دادی کو بائی پاس کر کے جلسہ بہت ضروری تھا. کی براڈ کاسٹ لاہور سے ہو رہی تھی. اینی وے تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فرح معذر کے ساتھ میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے, ورنہ میں لاسٹ کمنٹ آپ کا ضرور اس پروگرام میں شامل کرتی. مختصراً یہ کہ اس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی ہے, لیکن جب اس ایشو پر بھی اور اس خبر کو بیس بنا کر بھی سیاست ہوئی اور وہ سیاست کا آغاز کسی حکومتی شخصیت نے نہیں کیا تھا, خود مریم نواز صاحبہ نے کیا تھا کہ حکومت نے ان کو اطلاع نہیں دی. اور ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ آپ مکمل طور پر آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں. آپ کے پاس سیٹلائٹ فونز ہوتے ہیں, آپ کے پاس وہاں پہ DSNDs ہوتی ہیں, وہاں پر واٹس ایپ, وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی جگہ جگہ پر ہوتی ہے. جب میاں صاحب جب کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں ڈیمیج لگے تھے, میاں صاحب نے خطاب کر لیا تھا, تو کیسے پاسبل ہے کہ جو 12 بجے کی خبر یا 11:45 کی خبر ہے وہ شام تک نہیں ملی. اور میرے پاس پوری ٹائم لائن ہے, ٹائم ہوتا تو میں آپ سے ضرور شیئر کرتی کہ 2:47 پہ ٹویٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد سے پیپلز پارٹی کا ریئیکشن پہلے آ گیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تعزیت پہلے آ گئی, لیکن مریم نواز صاحبہ کی طرف سے نہیں آئی, اور جب آئی تو وہ یہ آئی کہ جی حکومت نے مجھے نہیں بتایا. اینی وے گلگت بلتستان کی صورتحال مختصر سے آپ سے شیئر کرتی چلوں کیونکہ ایک چیز کا جھگڑا تھا GB2 پہ اور وہاں پر پیپلز پارٹی کا اندازہ تھا کہ جی یہ ہماری سیٹ ہے. پہلے 2 ووٹوں سے PTI کے نمائندہ وہاں سے جیتا تھا اور بالآخر اس وقت جو وہاں پہ صورتحال ہے ری کاؤنٹنگ بھی وہاں پر ہو گئی ہے, لیکن شہر کی صورتحال ابتر ہے. وہاں پہ جو DIG ہیں ڈاکٹر DIG وقاص صاحب, وہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. بہت شکریہ DIG صاحب. مجھے اس کا بتائے گا کہ گلگت کی اس وقت کیا صورتحال ہے, حلقہ GB اسپیشلی, اور اس وقت جو ذمہ داران ہیں وہ کون ہیں؟ جی پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ اس وقت شہر کے حالات مکمل پرامن ہے جی, اور ہر طرف جو ہے وہ نارمل روٹین ایکٹیویٹی جاری ہے. پوسٹ الیکشن جو ہوتی ہے, اس پوسٹ الیکشن جو سینیریو یہاں ڈیولپ ہوا تھا اس میں ہارنے والی جماعت نے جو ہے آج کچھ جلاؤ گھیراؤ کی کوشش کی تھی, جس میں کافی سرکاری املاک کو نقصان ہوا, جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے. تو اس کی FIR درج کر کے ان کی ملزمانی گرفتاری ہو رہی ہے. باقی شہر کے حالات بالکل پرامن ہے جی. اچھا, تو وہ جو توڑ پھوڑ کی کوشش کی تھی اور کچھ گاڑیاں بھی جلانے کی اطلاعات تھی؟ جی 3 گاڑیاں سرکار کی انہوں نے جلائی ہیں جی, اور ایک ہمارے چیف کنزرویٹر ہیں ان کا دفتر محکمہ جنگلات کا, اور اس کے علاوہ سیکٹری فارسٹ کے دفتر کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے ان لوگوں نے, لیکن وہ انشاءاللہ گرفتار ہو جائیں گے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. اس میں جو گاڑیاں جلانے کا واقعہ تو اس میں فائرنگ بھی اس سے پہلے کچھ انہوں نے کی تھی PM ہاؤس کی طرف, تو وہ اسی طرح پرچے درج ہے اور تمام جو ذمہ داران ہیں ان کو انشاءاللہ گرفتار کر لیا جائے گا. اچھا, ہارڈے والی جماعت یعنی پیپلز پارٹی, آلدو کہ ڈیفینیٹلی الیکشن سے آپ کا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ہماری جو اطلاعات ہے ریکاؤنٹنگ بھی ہو گئی, دوبارہ ریزلٹ بھی آ گئے, اب ان کا کیا مطالبہ ہے؟ جی ہوئی تھی ہماری دونوں طریقوں سے بڑی تفصیلی گفت و شنید. 4 دن تک یہ ریکاؤنٹنگ ہوئی, اور میرے خیال میں تاریخ میں نے بھی 5 الیکشن دیکھے ہیں. ان میں ہر ووٹ ریکاؤنٹ نہیں ہوتا, لیکن اس بار ہر حلقے کا ووٹ ریکاؤنٹ ہوا تھا.
بس وہ میرے خیال میں شکست تسلیم نہیں کر رہے جی، جس طرح وہ اس کا تو کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کیوں یہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے شکست تسلیم نہیں کی ہے ذہنی طور پہ، ابھی تک ان کے سپورٹر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے دھاندلی ہوئی ہو، جب تو ان کے لیڈران موجود تھے ریکاؤنٹنگ کے دوران اور کوئی اس میں شک نہیں رہ گیا، اور اس میں تھرڈ پارٹیز بھی تھیں، فیصل وغیرہ کے آبزرور بھی آئے ہوئے تھے، تو یہ اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کو بس وہ ذہنی طور پہ کیونکہ یہاں کی سیاست وہ اس طرح کی جی صاحب، کچھ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جو توڑ پھوڑ میں شامل ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم کس کے کارکن ہیں جی، لیکن بارہ جو لوگ کیمرہ ہمارے پاس ایک سیف سٹی کے بڑی اچھی فیسلٹی ہے، اس میں جو لوگ شناخت ہوئے ہیں ان کو ہم گرفتار کر رہے ہیں جی، بالکل ان کو آپ گرفتار کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈی آئی جی وقاص صاحب، گلگت سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا تھا، شہر کی صورتحال کہہ رہے کہ اس سب پرامن ہے، لیکن ہارنے والی پارٹی نے وہاں پر جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کی ہے، دکانوں کی توڑ پھوڑ کی کوشش کی ہے، گاڑیوں کو آگ لگائی ہے، اور ہارنے والی جماعت کون ہے؟ پیپلز پارٹی۔ یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے، اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک پہلے 2 ووٹوں سے ہارے تھے اور اب جو ہے وہ 96 کی لیڈ لی ہے وہاں سے پی ٹی آئی نے، تو اب مزید اس پہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔ پروگرام سے دیجیے اجازت، تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کروں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور اس بات کے ساتھ کہ ہم جو احتیاطی تدابیر کرتے ہیں آپ نے بھی وہ اپنانی ہے خدا کے لیے، اگر آپ کو اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی پیاری ہے۔ بہت شکریہ، نادر مرزا کو اجازت دیجیے۔